that is the vehicle for the manipulation of the world by a very few people. I'll give you an example of what I mean. Symbolic example. I was down south in England, I don't know, 2 or 3 years ago now, and across this great area of, it was one of these Iron Age hill fort type things, but across it was this vast herd of sheep, hundreds of them. Never seen so many sheep in one place. And it's a nice day, you know, and I'm enjoying the day. And then the farmer arrives in his pickup truck, parks it, gets out of the truck, and I swear to you, I don't think he even moved an eyelid. Stood there against a stick. 1 or 2 or 3 of the sheep immediately react to, it must have been his eyelids, I guess, I don't know, because they're going in the desired direction. Within minutes, it's like Exodus. Hundreds of them are following the one in front, you know. I've got mine of my own, we did this yesterday, so we do it tomorrow, I guess we'll do it today, and all that stuff. And the few stragglers, and there were remarkably few, who didn't immediately conform to what you might call that bar mentality, they were given the extra dose of fear with the sheepdog. Row, 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 row. All right, all right, all right, I'll go quietly. This combination of the bar and the fear rounded up this vast herd of sheep in a ridiculously short time. And I stood there and I thought, because I do from time to time, I'm looking at the human race here. This is how it's done. This is how a few can actually control the mass, because you can't do it with tanks in the streets and soldiers at the door. There's too many people. It's like trying to physically herd sheep together. You can't do it. You'd need a man, maybe more than one, for every sheep to do it physically. You have to do it through the mind, either through fear or through conditioning people to think the way you want them to think. अभी हम आते हैं इसके ऊपर. ये हर्ड फिलॉसफी क्या है? हर्ड फिलॉसफी ये है कि जब एक पूरा का पूरा क्राउड किसी एक खास डायरेक्शन में मूव करता है ना, तो आप नेचुरली उसकी तरफ उसी क्राउड के साथ मूव करते हैं. ये आपकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है. ये कसूर नहीं होता लोगों का कि लोग फॉलो करते हैं कि जो आवाम फॉलो करे. ये घर फॉलो करता है कि जो घर के ज्यादातर लोग, एक बच्चा उसको फॉलो करता है जो घर में माहौल चल रहा है. तो जो घर है वो उस माहौल को फॉलो करता है जो मोहल्ले का माहौल है, और मोहल्ला उस माहौल को फॉलो करता है जो उस शहर का, इस इलाके का माहौल है, और इलाका पूरे मुल्क को, और मुल्क पूरी दुनिया के माहौल को अडॉप्ट करता है. इसीलिए अमेरिका में, यूरोप में कुछ भी होता है हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं. ये एक नेचुरल साइकोलॉजिकल फिनोमेना है. ये कोई बीमारी नहीं है, मगर ये बीमारी तब बन जाती है जब एक शऊर की सतह पे आने के बाद इंसान अपने माहौल की किसी भी चीज को राइट एंड रॉन्ग की एक्सेप्टेंस पे ले आए. इसको अंग्रेजी में कहते हैं इनेट मोरालिटी. अल्लाह ताला ने कोई भी बच्चा पैदा किया हो इंसान दुनिया में, इंसानी बच्चा, उसको मोरालिटी का, सही और गलत की तमीज का मंत्र उसको बाय बर्थ गिफ्ट में मिला होता है. उसको कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं होती. अनपढ़ बंदे को पता होता है कि क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है. वो किसी पे इसलिए ज्यादती नहीं करेगा, किसी को इसलिए गोली नहीं मारेगा कि अगर उसके बच्चे को गोली मारे तो तकलीफ होगी. इसके लिए पीएचडी करने की जरूरत नहीं. ये डायरेक्ट जेन्युइन मोरालिटी का ब्लैक एंड व्हाइट इंस्ट्रूमेंट हर बच्चे को मिला हुआ है. ये किसी वजह से आपको बता रहा हूँ. इन दोनों सवालों से डायरेक्ट ताल्लुक है. और वो मोरालिटी का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो पैमाना है, वो जब तक इंटैक्ट रहता है ना, उस इंसान अपनी लाइफ उस मोरालिटी के पैमाने पे करता है, उसको डिप्रेशन नहीं आती. मगर मसला क्या है, जब आप लोगों को फॉलो करना शुरू करते हैं तो सब कुछ ठीक है, आपका सर्वाइवल भी ठीक हो जाएगा. मगर बहुत ही बड़ा मसला ये है कि जो पूरा हर्ड है, जो ग्रुप है जिसको आप फॉलो करना चाह रहे हैं, आपका ब्रेन आपकी मोरालिटी की डेफिनेशंस भी ग्रुप से लेना शुरू कर देता है. सही और गलत की तमीज भूल जाते हैं आप, जो कि अंदर है आपके, और आप ये समझते हैं कि ये जो सब कर रहे हैं ये सही है. अंदर से आवाजें आ रही हैं कि ये सही नहीं है, और इसलिए डिप्रेस हो रहे होते हैं आप. इसको साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं कि जब दो अपोजिंग बिलीफ्स एक ही दिमाग में आ जाए. अंदर से आवाज आ रही है गलत है और बाहर से आवाज आ रही है सही है. ठीक है. सो ये हर्ड फिलॉसफी का सबसे बड़ी कर्स है. ये आपको फिर शऊर की उम्र में आके आपको उल्टी गंगा बहानी पड़ेगी.
یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. اور جس بندے نے بھی بڑے کام کیے ہیں دنیا میں, جس بندے نے بھی بڑے کام کیے ہیں, اس نے وہ الٹی گنگا بہا کے کیے ہیں. وہ روانی کے الٹے رخ پہ چلا ہے. روانی کیا ہے؟ لوگ زیادہ تر کس طرف جا رہے ہیں, وہ الٹے رخ پہ چلا ہے. چاہے محمد علی جناح ہو یا پھر گریٹ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو, اپنے ہرڈ کے اگینسٹ جانا پڑا ان کو, کیونکہ شعور کی کوئی اور آواز ہوتی ہے اور ہرڈ کی کوئی اور آواز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت ہی ریئر ہے. صرف انبیاء کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ ہرڈ, وہ بھی جب مدینہ کی اسٹیٹ بنا لی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ ہرڈ پورا کا پورا وہی والی آواز نکال رہا تھا جو کہ اندر انسان کی جینون آواز ہے, جس پہ حدیث ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا. اب اس کے ماں باپ پہ ہے, چاہے وہ اس کو یہودی بنائے یا نصرانی. اس کا یہ کیا مطلب ہے کہ وہ ماحول ہے جو اس کو یا وہ اس طرف لے جائے یا اس طرف, اللہ تعالیٰ نے موریلٹی اس کی پرفیکٹلی انٹیکٹ کر کے پیک کر کے بھیجا تھا دنیا میں. اب انبیاء کے دور میں تو موریلٹی ہرڈ کی بھی وہی تھی جو نیچرل تھی. اب وہ دور ہے نہیں اور نہ ہی کبھی وہ دور آئے گا آئندہ. ہر زمانہ بدتر ہوگا نا پچھلے زمانے سے, یہ تو حدیث ہے. سو وہ کیوں, کیا مطلب ہے اس بات کا کہ زیادہ تر لوگ ہمیشہ غلط کی طرف بڑھیں. میں آسان اس لیے کر کے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ 1400 سال پہلے کے معاملات نہیں, یہ آج کل کے معاملات ہیں. اس وقت کا ہرڈ جو تھا نا مورلی کریکٹ تھا, آج کل کا ہرڈ مورلی ٹوٹلی انکریکٹ ہے. تو ہوتا کیا ہے, انیٹ مورالٹی کو ٹرمپ کر دیتی ہے پرسیڈ مورالٹی, جو باقی کے لوگوں کی مورالٹی ہے, صحیح غلط کی تمیز, وہ کر دیتی ہے ٹرمپ. اور آپ دیکھیں پھر ایسے لیڈر ہمارے کیا کر رہے ہیں آج کل پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے, کیا کس قسم کی واہیات باتیں کر دیتے ہیں اور کرتوت کر دیتے ہیں. کیونکہ وہ ایک گلوبل کنسنسس کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آپ کو آسان سی بات بتاؤں, جب بھی جناح اور گاندھی کے کمپیریزن میں کتابیں لکھی گئی ہیں نا, تو انٹلیکچوئل ہمیشہ جناح کو آسمان پہ رکھتے ہیں کہ جناح گلوبل کنسنسس کے خلاف لڑائی کر رہا تھا اور گاندھی گلوبل کنسنسس کا ایک چھوٹا سا پون تھا. وہ گلوبل ہاؤس آف لارڈز ان دا بکنگم پیلس کو خوش کر رہا تھا, اور جناح اسی ہرڈ کے خلاف لڑائی کر سکے. اور امریکہ میں اس کے خلاف باتیں ہونی تھیں. 1947 کی بات بتا رہا ہوں, ہاؤس آف لارڈ میں لونیٹک کہا جاتا تھا کہ یہ بندہ دماغی طور پہ آؤٹ ہے, یہ سائیکوٹک قسم کا آدمی, کیونکہ ان کے فلسفے کے صحیح غلط کو مانتا نہیں تھا. اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا تھا. تو کہہ رہے تھے یہ تو نعوذ باللہ پاگل ہو گیا ہے, یہ you know there's something wrong with his brain. Everybody goes through that. کیونکہ جب ہرڈ کے خلاف آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو ہرڈ ہی ہے جو سروائیول پورا نہیں کرنے دیتا. پھر انبیاء کو قتل کرتے ہیں, انبیاء پہ ہجرت کرتے ہیں, اور پھر یہی جناح کے ساتھ ہوا, ہر بڑے لیڈر کے ساتھ ہوا. مینڈیلا کو جیل میں ڈال دیتے ہیں ہم, مدر ٹریسا پہ پتہ نہیں کس قسم کے واقعات الزام لگاتے ہیں. You have to understand. بلقیس صدیقی کو کہاں, آپ خود سوچیں, بلقیس صدیقی کی لائف ایک دفعہ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کون سی بچی ہے جو اپنی اماں سے آ کے کہے اس وقت میں بڑے ہو کے بلقیس صدیقی بنوں گی. 2 تھپڑ نہیں لگیں گے اس کو کہ چل ڈاکٹر میڈیکل اسکول کی کتابیں تیاری پکڑ, بلقیس صدیقی بنے گی تو. You have to understand. Herd is never going to tell you what the right thing is. They're going to tell you what is going on. اور آپ جب ان کے سکسیس کرائٹیریا کے اوپر پورے اتر آئیں گے, ٹھیک, تب تک آپ سروائیو کریں گے. مگر یہ ہرڈ اس وقت آپ کو بچانے نہیں آئے گا کہ فار ایگزامپل آپ کو ڈاکٹر بنانے کے لیے انہوں نے پورے کا پورا کارنامہ کیا اور آپ ڈاکٹر نہیں بن سکے, تو کیا آپ کے اسکول والے آئیں گے فکر نہیں کر ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں؟ کوئی بھی نہیں آئے گا. This herd is not going to tell you, come to, help you when you're going to be down. They only are going to come to you when you have success in their books. اور پھر وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے بعد کیا ہو رہا ہوگا. So make sure یہ ہرڈ فلاسفی کو, یہ گروپ فلاسفی کو اپنے مورالٹی کے اوپر ٹکرائیں, اس کو اپنے اندر کی جو مورالٹی ہے اس کا کلیش کروائیں, اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا صحیح ہے کہ نہیں. اور یہ بلقیس صدیقی کی بڑی اچھی ایگزامپل ہے. میں یہ ریئل کیس اسٹڈی میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں. ون آف مائی پیشنٹس, شی کمز ٹو می اینڈ شی سیڈ, my folks are not going to let me practice what I want to be, I'm passionate about. اصلی کام تو بلقیس صدیقی نے کیا, میں نے بھی وہ کرنا ہے. میں گھر والے نہیں کرنے دے رہے, وہ کہہ رہے ہیں بھائی وہ تم جب یہ ڈاکٹر بن لے گی اس کے بعد بلقیس صدیقی بننا. تو پھر ظاہر ہے ہم ایک طرف ہیرو دکھاتے ہیں بلقیس صدیقی کو, مگر اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے یہ سب کچھ کر لینا, یہ نہیں کرنا. تو بچے نے تو کنفیوز ہونا ہے پھر سکسیس کی ڈیفینیشن کیا ہے. پھر اس کے لیے کیا کرتا ہے انسان, بیسیکلی تو سست جانور ہے نا انسان. کرتا کیا ہے پھر انسان اپنی آوازوں کو تھوڑی دیر کے لیے لوری دیتا ہے, سلا رہتا ہے, دوبارہ اٹھے تو پھر گلا ہی دبا رہتا ہے اپنے اس بچے کا جو اندر ہے, اور پھر وہ اسی میں رہتا ہے جو کہ لوگ کر رہے ہیں. اب کاش کہ وہ دبا سکتا اس کا گلا, اصل میں مار سکتا نہیں نا اندر کسی چیز کو, تو وہ ساری عمر پھر ڈپریشن میں رہتا ہے. اب وہ دیکھیں پاکستان کیا پوری دنیا میں آپ جب آپ لوگوں کو فالو کریں گے اپیرنٹ سکسیس نظر آ رہی ہوگی آپ کو, مگر سوتے میں دقت ہوگی. اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے آنسو آئیں گے, کیا میں کیا کر رہا ہوں ان کے ساتھ.
اور اپنے اندر سیٹسفیکشن لا نہیں سکیں گے کبھی آپ. ٹھیک ہے, یہی تو مسئلہ ہے. شعوری طور پر انسان جو ہے نا, وہ جب تک اپنے آپ کو ریئلائز کرے کہ یار یہ سارا کا سارا غلط معاملہ چل رہا ہے, اس کے خلاف میں نے کھڑا ہونا ہے, تو پورا کا پورا ہرڈ اس کے خلاف ہو جاتا ہے. سو میک شیور یو انڈرسٹینڈ morality is a very simple concept but one of the most difficult things to do. اور دنیا میں رہنا اتنا آسان نہیں ہے, دنیا میں رہنا اتنا آسان نہیں ہے اگر آپ گنگا الٹی بہائیں. اور دنیا میں رہنا اور بھی مشکل ہے. المیہ کی بات یہ کہ اگر آپ اس گنگا کے ساتھ بہتے ہوئے گئے, ٹھیک ہے, کیونکہ پھر جہاں بھی لے کے جائے گی پھر تھپیڑے کھائیں آپ, پتھر لگیں گے آپ کو بھی. ہمیں ہاسپٹل میں ٹریننگ کرا رہے تھے تو پتہ چلا کہ سوچیں ذرا کہ ایک پورے ڈاکٹرز کو, کہ ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھنے کے بعد ڈاکٹر کے لیے مست تھا کہ ایک ریگولر ڈلیوری کو سیزیرین کنورٹ کرنے کے 25,000 روپے ڈاکٹر کو ملیں گے. اور وہ سارے ڈاکٹرز ریگولر ڈلیوری کو سیزیرین میں کنورٹ کر رہے ہیں اس اسپتال میں, اسلام آباد کے ٹاپ ہاسپٹل میں سے ایک ہے. وہ جب میں نے وہ ان کی پالیسی دیکھی تو میں نے پوچھا ان سے کہ یہ کیا کر رہے ہو, کیوں کسی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر رہے ہو, ورنہ تو بڑی بڑی آوازیں لگاتے پھرتے ہو کہ ہم وہ بلقیس صدیقی, عافیہ صدیقی, فلاں فلاں, یہ کیا کسی کی بچی کے ساتھ سے کرتے ہو. ٹھیک ہے, نہیں وہ یہ پالیسی ہے, ہاسپٹل کی پالیسی ہے. اور اس ڈاکٹر سے میں نے پوچھا, لیڈی ڈاکٹر آف کورس, آئی سیڈ وڈ یو لیٹ اینی ون ڈو دس ٹو یو, آپ کو تسلی ہو جائے گی آپ کے ساتھ کوئی ایسے کرے تو. شی سے یار سب ایسے کر رہے ہیں, میں اکیلی تو نہیں ہوں, جس نے پالیسی لکھی ہے اس کو پکڑو. میں نے ٹھیک ہے آپ اکیلی تو نہیں ہیں, مگر پھر یہ مت کہیں کہ نواز شریف ایسا ہے تو عمران خان ایسا ہے. آپ سب چھوٹے چھوٹے لیول کے اوپر, نواز شریف, عمران خان, الطاف حسین ہیں, ان کو کیوں گالیاں دیتے ہیں پھر؟ بالکل اسی پریشر کے اندر آ کے یہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے. وہ 20 کروڑ کے لیے کرتے ہیں, آپ لوگ 20-22 پیشنٹس کے ساتھ کرتے ہیں, 200 کے ساتھ کرتے ہیں. بلکہ میں اب سنائی دوں آپ کو حضرت مسیح ہی کا ایک تقابل ہے بڑا پیارا انجیل میں, بہت پیارا پیاری تعبیر ہے. فرماتے ہیں اس راستے سے داخل مت ہو جو بہت کشادہ ہے اور جس سے داخل ہونے والے بہت ہیں, اس لیے کہ وہ تنگی کو پہنچائے گا. اس راستے سے داخل ہو جو تنگ ہے اور اس میں داخل ہونے والے بھی کم ہیں, بالآخر وہی کشادگی کی طرف لے جانے والا ہے. بڑی پیاری بات ہے. اس وقت آپ دیکھیے آپ کو اکثریت انسانوں کی کون سی ملے گی, وہ تو اسفل سافلین والے نظر آئیں گے. ان کا ساتھ دو گے تو انہی کے ساتھ حشر ہوگا. آخری تنگی فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ, یہ اکثریت وہاں لے جائے گی. آپ یہ ماحول کے رنگ میں رنگے جاؤ گے تو وہاں جاؤ گے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ, اس راستے سے داخل مت ہو جو بہت کشادہ ہے, اس پہ چلنے والے بہت ہیں, اس لیے کہ وہ تمہیں بالآخر تنگی تک لے جائے. اس راستے سے داخل ہو جو تنگ ہے, مشکل ہے, گھاٹی ہے, فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ, اور کم لوگ ہیں جو اس میں داخل ہونے والے ہیں. اس لیے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بالآخر کشادگی تک پہنچانے والی راہ وہی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ, دیکھیے ایک ہی مشکات نبوت ہے, ایک ہی حقیقت ہے, ایک ہی حکمت ہے, الفاظ جدا ہیں, بات تو وہی ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. اکثریت جو ہے ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ کی ہے. ایک قدر قلیل عقلیت ہے, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, اس کا ثبوت جن سے کہ فراہم ہو سکے. بس یہ ضرور ہے کہ ہے ضرور. جس طرح بھیڑ بکریوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہانکنے والا انہیں چراگاہ کی طرف لے جا رہا ہے یا بوچڑ خانے کی طرف, وہ بس آنکھیں بند کر کے ہانکنے والے کے اشاروں پر چلتی رہتی ہیں. اسی طرح یہ عوام الناس بھی اپنے شیطان نفس اور اپنے گمراہ کن لیڈروں کے اشاروں پر آنکھیں بند کیے چلے جا رہے ہیں. کچھ نہیں جانتے کہ وہ انہیں فلاح کی طرف ہانک رہے ہیں یا تباہی و بربادی کی طرف. اس حد تک تو ان کی حالت بھیڑ بکریوں کے مشابہ ہے, لیکن بھیڑ بکریوں کو خدا نے عقل و شعور سے نہیں نوازا ہے. وہ اگر چرواہے اور قصائی میں امتیاز نہیں کرتی تو کچھ عیب نہیں. البتہ حیف ہے ان انسانوں پر جو خدا سے عقل و شعور کی نعمتیں پا کر بھی اپنے آپ کو بھیڑ بکریوں کسی غفلت و بے شعوری میں مبتلا کر لیں. کوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ اس تقریر کا منشا تبلیغ کو لاحاصل قرار دینا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ باتیں اس لیے فرمائی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو سمجھانے کی فضول کوشش چھوڑ دیں. نہیں, اس تقریر کے اصل مخاطب سامعین ہی ہیں, اگرچہ روئے سخن بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے.
دراصل سنانا ان کو مقصود ہے کہ غافلو یہ کس حال میں پڑے ہوئے ہو، کیا خدا نے تمہیں سمجھ بوجھ اس لیے دی تھی کہ دنیا میں جانوروں کی طرح زندگی بسر کرو؟ اور اے محمد، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ یعنی بیشتر لوگ جو دنیا میں بستے ہیں علم کے بجائے قیاس و گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور ان کے عقائد، تخیلات، فلسفے، اصول زندگی اور قوانین عمل سب کے سب قیاس آرائیوں پر مبنی ہیں۔ بخلاف اس کے اللہ کا راستہ یعنی دنیا میں زندگی بسر کرنے کا وہ طریقہ جو اللہ کی رضا کے مطابق ہے، لازماً صرف وہی ایک ہے جس کا علم اللہ نے خود دیا ہے، نہ کہ وہ جس کو لوگوں نے بطور خود اپنے قیاسات سے تجویز کر لیا ہے۔ بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ اب تیسری بات آ رہی ہے کہ انسانوں میں سے کثیر انسان وہ ہیں جو نظر آتے ہیں انسان، حقیقت میں انسان نہیں ہے، حیوانوں کی سطح پر ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں بہت سے جن اور انس۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہیں لیکن ان سے غور نہیں کرتے، تفقہ نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کے مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں کہ جو غافل ہیں۔ یعنی یہ کہ جب انسان ہدایت سے منہ موڑتا ہے اور جب ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر کر دیتا ہے اور ان کی سماعت پر، کانوں پر مہر لگا دیتا ہے، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال، اب یہ کیا رہ گئے؟ اب یہ انسان نہیں رہے، ان کے دل تو ہے تفقع سے خالی ہے، مہر لگ چکی ہے۔ آنکھیں تو ہے حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھ رہی ہیں، کتا بھی دیکھ لیتا ہے گاڑی آ رہی ہے مجھے بچنا ہے، انسان نے بھی دیکھ لیا، لیکن یہ دیکھنا حیوانی دیکھنا ہے۔ انسانی دیکھنا تو کچھ اور ہوتا ہے، کسی شے کو دیکھے اور اس کی حقیقت پر غور کرے۔ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ لیکن یہ انسانی ہے دیکھنا جو ہے، دیدن دیگر آموز سنیدن دیگر آموز، وہ دوسری قسم کا دیکھنا سیکھو، دوسری قسم کا سننا سیکھو۔ وہ سننا جو دل سے سنا جاتا ہے، وہ دیکھنا جو دل سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن جب ان کے دلوں پر مہر ہو گئی، ان کے کانوں پر مہر ہو گئی، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے، اب ان کا حال کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ اس لیے کہ چوپایوں کو تو اللہ نے پیدا ہی اس لیول پر کیا تھا، ان کو پیدا کیا تھا بہت اونچے مقام پر۔ یہی سورۃ التین کا مضمون ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ انسان پیدا کیا گیا اس بلند ترین مقام کے اوپر، مسجود ملائک، لیکن پھر جب یہ گرتا ہے تو سب سے نچلوں میں سب سے نیچے ہوتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں، اس دنیا میں رہتے ہیں حیوانوں کی طرف، کھایا پیا چرا چگا اور جو ہے بس دنیا کی لذتیں اٹھائیں اور مر گئے، کچھ ہوش نہیں کہ کیوں ہم پیدا کیے گئے، کون ہمارا خالق ہے، کون ہمارا مالک ہے، زندگی کاہے کے لیے ہے، زندگی آمد برائے بندگی،
زندگی بے بندگی شرمندگی، وہ مرنے کے بعد کہیں کسی کے سامنے حاضری ہے، کوئی جواب نہیں، کچھ نہیں، کوئی ہوش نہیں۔ لہذا کسی طالب حق کو یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے بیشتر انسان کس راستے پر جا رہے ہیں، بلکہ اسے پوری ثابت قدمی کے ساتھ اس راہ پر چلنا چاہیے جو اللہ نے بتائی ہے، چاہے اس راستے پر چلنے کے لیے وہ دنیا میں اکیلا ہی رہ جائے۔ ان بہت سے ٹیڑھے اور غلط راستوں کے درمیان ایک ایسی راہ جو بالکل وسط میں واقع ہو، جس میں انسان کی تمام قوتوں اور خواہشوں کے ساتھ، اس کے تمام جذبات اور رجحانات کے ساتھ، اس کی روح اور جسم کے تمام مطالبوں اور تقاضوں کے ساتھ، اور اس کی زندگی کے تمام مسائل کے ساتھ پورا انصاف کیا گیا ہو، جس کے اندر کوئی ٹیڑھ، کوئی کجی، کسی پہلو کی بیجا رعایت اور کسی دوسرے پہلو کے ساتھ ظلم اور بے انصافی نہ ہو۔ انسانی زندگی کے صحیح ارتقاء اور اس کی کامیابی و بامرادی کے لیے سخت ضروری ہے۔ انسان کی عین فطرت اس راہ کی طالب ہے، اور مختلف ٹیڑھے راستوں سے بار بار اس کے بغاوت کرنے کی اصل وجہ یہی ہے کہ وہ اس سیدھی شاہراہ کو ڈھونڈتی ہے، مگر انسان خود اس شاہراہ کو معلوم کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اس کی طرف صرف خدا رہنمائی کر سکتا ہے، اور خدا نے اپنے رسول اسی لیے بھیجے ہیں کہ اس راہ راست کی طرف انسان کی رہنمائی کریں۔ قرآن اسی راہ کو سواء السبیل اور صراط مستقیم کہتا ہے۔ یہ شاہراہ دنیا کی اس زندگی سے لے کر آخرت کی دوسری زندگی تک بے شمار ٹیڑھے راستوں کے درمیان سے سیدھی گزرتی چلی جاتی ہے۔ جو اس پر چلا وہ یہاں راست رو اور آخرت میں کامیاب و بامراد ہے، اور جس نے اس راہ کو گم کر دیا وہ یہاں غلط بھی، غلط رو اور غلط کار ہے، اور آخرت میں لا محالہ اسے دوزخ میں جانا ہے، کیونکہ زندگی کے تمام ٹیڑھے راستے دوزخ ہی کی طرف جاتے ہیں۔ موجودہ زمانے کے بعد نادان فلسفیوں نے یہ دیکھ کر کہ انسانی زندگی پے در پے ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف دھکے کھاتی چلی جا رہی ہے، یہ غلط نتیجہ نکال لیا ہے کہ جدلی عمل، ڈائیلیکٹیکل پروسیس انسانی زندگی کے ارتقاء کا فطری طریق ہے۔ وہ اپنی حماقت سے یہ سمجھ بیٹھے کہ انسان کے ارتقاء کا راستہ یہی ہے کہ پہلے ایک انتہا پسندانہ دعویٰ تھیسس اسے ایک رخ پر بہا لے جائے، پھر اس کے جواب میں وہ دوسرا ویسا ہی انتہا پسندانہ دعویٰ اینٹی تھیسس اسے دوسری انتہا کی طرف کھینچے، اور پھر دونوں کے امتزاج سنتھیسس سے ارتقاء حیات کا راستہ بنے۔ حالانکہ دراصل یہ ارتقاء کی راہ نہیں ہے، بلکہ بدنصیبی کے دھکے ہیں جو انسانی زندگی کے صحیح ارتقاء میں بار بار مانع ہو رہے ہیں۔ ہر انتہا پسندانہ دعویٰ زندگی کو اس کے کسی ایک پہلو کی طرف موڑتا ہے اور اسے کھینچے لیے چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ سواء السبیل سے بہت دور جا پڑتی ہے تو خود زندگی ہی کی بعض دوسری حقیقتیں جن کے ساتھ بے انصافی ہو رہی تھی اس کے خلاف بغاوت شروع کر دیتی ہیں، اور یہ بغاوت ایک جوابی دعوے کی شکل اختیار کر کے اسے مخالف سمت میں کھینچنا شروع کرتی ہے۔ جوں جوں سواء السبیل قریب آتی ہے ان متصادم دعووں کے درمیان مصالحت ہونے لگتی ہے، اور ان کے امتزاج سے وہ چیزیں وجود میں آتی ہیں جو انسانی زندگی میں نافع ہیں۔ لیکن جب وہاں نہ سواء السبیل کے نشانات دکھائی دینے والی روشنی موجود ہوتی ہے اور نہ اس پر ثابت قدم رکھنے والا ایمان، تو وہ جوابی دعویٰ زندگی کو اس مقام پر ٹھہرنے نہیں دیتا، بلکہ اپنے زور میں اسے دوسری جانب انتہا تک کھینچتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر زندگی کی کچھ دوسری حقیقتوں کی نفی شروع ہو جاتی ہے، اور نتیجے میں ایک دوسری بغاوت اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ اگر ان کم نظر فلسفیوں تک قرآن کی روشنی پہنچ گئی ہوتی اور انہوں نے سواء السبیل کو دیکھ لیا ہوتا تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ انسان کے لیے ارتقاء کا صحیح راستہ یہی سواء السبیل ہے، نہ کہ خط منحنی پر ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف دھکے کھاتے پھرنا۔ لوگوں کا رد و قبول ہرگز حق و باطل کا معیار نہیں ہے۔ لوگوں کی اکثریت اگر اندھیروں میں بھٹکنا اور ٹھوکریں کھانا چاہتی ہے تو خوشی سے بھٹکے اور ٹھوکریں کھاتی رہے۔ ہمارا کام ہر حال اندھیروں میں چراغ جلانا ہی ہے، اور ہم مرتے دم تک یہی کام کرتے رہیں گے۔ ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم بھٹکنے یا بھٹکانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ خدا کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں میں چراغ جلانے کی توفیق بخشی۔ اس احسان کا شکر یہی ہے کہ ہم چراغ جلاتے جلاتے مر جائیں۔